हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाए। शुक्रिया। हजरत के आने से कबल आप हजरत बेदारी का सबूत दें और नारे तकबीर से हजरत के इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ पर जलवा अफरोज़ उलमा इकराम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ साथियों व पर्दा नशीन फ़ातिमा बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका ला मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बासा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदी अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रिज़वान आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपने कलाम में आक़ा करीम की बारगाह में जब ये अर्ज़ करते हैं, उसके बाद बारगाह गौस आज़म में अर्ज़ करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी, मचल करके कह दें सुभान अल्लाह। एक निस्बत के हिसाब से मैं आपको आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सरकार आला हज़रत ने हमें जो निस्बत का दायरा खींच करके दिया है, आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि आक़ा करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, फिर सरकार गौस आज़म की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, तो उनके भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि असीरों की मुश्किल कुशा गौस आज़म, सुभान अल्लाह, असीरों की मुश्किल कुशा गौस आज़म, फ़कीरों की हाजत रवा गौस आज़म, असीरों की मुश्किल कुशा गौस आज़म, फ़कीरों की हाजत रवा गौस आज़म। और घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद को अब आओ मेरे या गौस आज़म। जब आला हजरत फरमा चुके बारगाह गौस आज़म में खिराज अकीदत पेश कर चुके, उनके भाई खिराज अकीदत पेश कर चुके, तो उन्हीं की राह पर हुजूर हम शबीह गौस आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म चलते हुए अर्ज करते हैं, खिला मेरी दिल की कली गौस आज़म, खिला मेरी दिल की कली गौस आज़म, मिटा दिल की बेकली गौस आज़म। और जब
ان مقدس ہستیوں نے بارگاہ غوث اعظم میں یہ خراج عقیدت پیش کیا تو عاشق اعلی حضرت بارگاہ غوث اعظم میں عرض کرتے ہیں عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک، اور رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، بول دیجئے سبحان اللہ، رائی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک، رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ جب غوث اعظم اللہ کی عطا سے غیب بتاتے ہیں اور آپ اپنی قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، فرماتے ہیں کا خردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں ساری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ تو غوث اعظم جب رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں تو عقیدہ مل گیا کہ جب بغداد کے غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہے انہیں اختیار، سب پہ نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک، سب پہ نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک۔ آئیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج کا یہ ایک مختصر وقت میں جشن غوث اعظم، میرے برادر صغیر چھوٹے بھائی اور بابا قوم و ملت حضرت عبدالرشید نوری صاحب قبلہ کے دولت خانے پر یہ میری دوسری آمد ہے۔ اس سے قبل پہلے میلاد النبی کے موقع پر 2 سال قبل حاضر آیا تھا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرما لے اور ان کے جوش و محبت میں اس جلسے کو سجانے کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے۔ دعا ہے کہ قیامت کا دن اللہ تعالی ہمیں غوثیت کے جھنڈے کا سایہ نصیب کرے۔ یہ بڑی مبارک محفلیں ہوا کرتی ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں، آپ تقریروں میں بیانوں میں سماعت کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ہم نہیں کہتے بلکہ مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ، آپ بولیے گا آپ کا سبق ہے سبحان اللہ، اپنا سبق پلیز آپ یاد رکھیے گا، آپ کا سبق ہے سبحان اللہ۔ یہ ایسا سبق ہے جس سبق کا آپ ریویژن کرتے جائیں گے، جسے دہراتے جائیں گے تو ہر جملے پر آپ کو اللہ 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حدیث مصطفیٰ ہماری رہنمائی کر رہی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ محبت الہی میں ڈوب کر ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں فوراً فرشتے 90 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ بات آئی ہے سبحان اللہ کی تو ایک جملہ کہتے ہیں حضرت۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ پیڑ لگا رہے تھے، بولیے نا سبحان اللہ، کھانے کے بعد بولیں گے الحمدللہ۔ ہم غوث اعظم کا لنگر کھا کر بولتے ہیں اور بھوکے رہ کر کربلا والے جو بولے ان کے نقش قدم پر رہ کر بھوکے رہ کر بھی بولتے ہیں۔ ایسا بولا کہ قیامت تک ان کی بولی پر اسلام بولتا پھلتا پھولتا رہے گا۔ کے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نغینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ چلو ایک بات کہہ دوں، مدینے کی سرزمین ہے، حضرت ابو ہریرہ ہیں، ایک دن درخت لگا رہے تھے۔ کیا لگا رہے تھے؟ ہاں، ورکش روپڑ کر رہے تھے، ہے نا۔ یہ آج کی حکومت کی دین نہیں ہے،
کہ آج کی حکومت ورکش روپڑ کرو، درخت لگاؤ، پیڑ پودے لگاؤ، یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مقام پر درخت لگا رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آقا اس خالی بنجر زمین پر درخت لگا رہا ہوں، اگر یہ اگ جائے، بڑا ہو جائے تو یقین رکھتا ہوں کہ اس کی ٹہنی ٹہنی اللہ کا ذکر کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ پتہ یہ چلا آج سے 1450 سال پہلے آقا کریم نے درخت لگانے کو پسند بھی کیا، اور سرکار نے بھی لگایا، اور سرکار کے صحابہ نے بھی لگایا، اور اس کے بعد میں جب درخت لگانے لگے تو کہا کہ اس سے بہتر عمل بتاؤں؟ کہا کہ اس سے بہتر عمل بتاؤں؟ کہا کہ سرکار بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں درخت لگاتے رہو اس نیت سے کہ لوگ اس کے سائے میں رہیں، اس نیت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس نیت سے کہ اس کی ڈالیاں تسبیح تحلیل کریں تو تمہیں ثواب تو ملے گا، لیکن اے ابو ہریرہ ایک عمل اور یاد کر لو۔ کہا کہ فرمائے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ تو کہا دنیا میں تو درخت لگا رہے ہو، ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جسے کہہ لیا کرنا، اللہ تمہارے نام سے جنت میں پھلدار درخت لگا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ سرکار وہ کون سا عمل ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں میرا غلام، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا جب محبت الہی میں سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے نام سے جنت میں ایک پھلدار درخت لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ۔ نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر۔ بابا عبدالرشید نوری صاحب کے اس دولت خانے کے سامنے جو جشن غوث اعظم کے یہ جلسہ منعقد ہے، آج ہم اس محفل میں بیٹھ کر کے اپنے ناموں سے ایڈوانس بکنگ کرائیں۔ تیار ہے نا بھائی؟ جب آپ ایڈوانس بکنگ کرانے کو تیار ہیں تو اپنا سبق یاد رکھیں، آپ کا سبق ہے آپ کا سبق حضور کی حدیث ہے، اس لیے کہ سرکار کی حدیث پر ہمارا ایمان ہے۔ اے قول حق قول پیمبر، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ارے دلی میں کئی بار بدلیں گے منسٹر، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ خواجہ کے دیوانے ہیں الحمدللہ۔ آئیے ہم سرکار غوث اعظم کا جشن منا رہے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی جانب چلتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کسی عاشق نے جو کہا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو عقیدہ دیا، علامہ حسن رضا نے جو خراج عقیدت پیش کیا، حضور مفتی اعظم ہند نے خراج عقیدت پیش کیا، وقت کے بڑے بڑے ولیوں نے بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کیا، تو ہم میں محبتوں کے ساتھ ہم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے ذکر کا جلسہ سجاتے ہیں، اور اس کی تائید ہم نہیں کرتے، مصطفیٰ کی حدیث کرتی ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جہاں ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، نیکوں کی بات ہوتی ہے، وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ اسی رحمت کے سائے تلے ہم بیٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کھول کے فریاد کرتے ہیں، وہاں ہم اس لیے دل کھول کے فریاد کرتے ہیں۔ اور آپ بھی
مناتے ہیں جشن غوث اعظم، سب بھی مناتے ہیں، اور آج یہ بھی بابا قوم ملت عبدالرشید صاحب نوری نے بھی منایا، سبحان اللہ۔ تو اس شعر پہ ملاحظہ فرمائیں، مچل کر کے کہہ دیں کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اور مبارک بادیاں آتی ہیں ان کو آسمانوں سے، مبارک بادیاں آتی ہیں ان کو آسمانوں سے، جو اس انداز میں غوث کی میلاد کرتے ہیں، جو اس انداز میں غوث کی میلاد کرتے ہیں، کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں۔ مچل کر کے کہہ دو آپ سب غوث کے دیوانے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کی تھپیڑے آپ پہ ٹکرا رہی ہیں، لیکن آپ کا ذہن صرف غوث اعظم کے ذکر سننے میں ہے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وقت کے تھپیڑے اگر ہیں، وقت ہے تو ہر وقت غوث اعظم کی بارگاہ پہ حاضری دیتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ مچل کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، میرا دل دیوانہ ہے غوث الورا کا، 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 لبوں پر ترانہ ہے غوث الورا کا، لبوں پر ترانہ ہے غوث الورا کا، اور زمانہ زمانے سے یہ کہہ رہا ہے، 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 کیا یہ سارا زمانہ ہے غوث الورا کا، یہ سارا زمانہ ہے غوث الورا کا۔ اور اشعار بہت سارے ہیں، لیکن یہ شعر ملاحظہ فرما لیں، مچل کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ادھر ڈھونڈتے ہو ادھر ڈھونڈتے ہو خدا کے ولی کو، کدھر ڈھونڈتے ہو، ادھر ڈھونڈتے ہو ادھر ڈھونڈتے ہو خدا کے ولی کو، کدھر ڈھونڈتے ہو، ادھر ڈھونڈتے ہو ادھر ڈھونڈتے ہو خدا کے ولی کو، کدھر ڈھونڈتے ہو، مدینہ بظاہر وہ رہتے ہیں بغداد، لیکن بظاہر وہ رہتے ہیں بغداد، لیکن مدینہ ٹھکانہ ہے غوث الورا کا، بظاہر وہ رہتے ہیں بغداد، لیکن مدینہ ٹھکانہ ہے غوث الورا کا، اور ہمیں جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے، بڑے شوق سے ہم بھی کھاتے رہیں گے۔ ابھی آپ بیان کے بعد جو ہے، نماز کے بعد جو لنگر تناول فرمائیں گے، اس کی فضیلت سماعت کریں، مچل کر کے کہہ دیں ہمیں جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے، بڑے شوق سے ہم
بھی کھاتے رہیں گے، ہمیں جب تلک وہ کھلاتے رہیں گے، بڑے شوق سے ہم بھی کھاتے رہیں گے، جو بیمار کھا لے تو ہو جائے اچھا، جو بیمار کھا لے تو ہو جائے اچھا، وہ لنگر کا دانہ ہے غوث الورا، بیمار کھا لے تو ہو جائے اچھا، وہ لنگر کا دانہ ہے غوث الورا کا۔ اس بھلائی علاقے کے اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ کھیدا مارا، کھیٹا مار۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے، ہماری آج کی اس حاضری کو رب قبول فرما لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں رب فرماتا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ کچھ آپ کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ ذہن پر یہ بات رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ فرما دیا، اور قرآن ہے، رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آج لوگ اور ہم سب مل کر کے اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، بزرگان دین کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی جشن غریب نماز منا رہے ہیں، کبھی جشن مخدوم سمنالی منا رہے ہیں، کبھی جشن اعلیٰ حضرت منا رہے ہیں، کبھی جشن صابر پاک منا رہے ہیں، کبھی جشن بابا فرید الدین منا رہے ہیں، آج ہم جشن غوث اعظم منا رہے ہیں، کبھی ہم جشن اولیاء مناتے ہیں، جشن انبیاء مناتے ہیں، ان بزرگان دین کی یاد مناتے ہیں۔ میرے پیارے، آپ ایک بات اپنے ذہن پر رکھیں کہ یہ یاد جو ہے منائی جا رہی ہے، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے درمیان سے، ہمارے بیچ سے جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اگر دنیا سے انتقال کر جائیں، دنیا سے کوچ کر جائیں، تو اگر خوش عقیدہ ہے تو ان کا سیم بھی بنائے گا، 10ویں بھی کرے گا، 20واں بھی کرے گا، چہلم بری کرے گا، شسماہی بھی کرے گا، سالانہ برسی بھی کرے گا، اور جو تو نہیں مانتا تو پھر تو اس کا عقیدہ ہے مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ لیکن عشق والے قرآن و حدیث کا مجاز لے کر جب اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو 6 ماہی برسی، 2 برسی، 10 برسی، 20 برسی، 50 برسی، اس سے زیادہ آپ نے کسی کو برسی کرتے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا اپنے خاندان والے کے۔ جب تک ہم کسی کی 50ویں برسی منائیں، کسی دوسرے کا نمبر لگ جاتا ہے، اور ہم اپنے گھر سے جانے والے اس آدمی کو بہت جلد بھول جایا کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے۔ توجہ چاہوں گا، آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس کے ساتھ ہم نے کھایا پیا ہے، جس کے ساتھ ہم بول چال کیے ہیں، جو ہمارا رشتہ دار ہے، جو ہمارے گھر کا ایک فرد ہے، کچھ دنوں کے بعد ہم اسے 2 برسی کے بعد، 10-20 برسی کے بعد میں ہمارے ذہن سے وہ بات نکل جاتی ہے، ہم انہیں بھول جایا کرتے ہیں۔ لیکن توجہ چاہوں گا کہ یہ بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، آج سرکار غوث اعظم کو پردہ کیے تقریباً 950 سال کا ایک لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن جب 11ویں آتی ہے تو گلی گلی میں غوث اعظم ہے، گھر گھر میں غوث اعظم ہے، محلے محلے میں غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں، سبحان اللہ، غوث اعظم کا آستانہ دیکھا ہے، لیکن غوث اعظم کو ہم نے دیکھا نہیں۔ غوث اعظم ہمارے رشتہ دار نہیں، غوث اعظم کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے نہیں،
غوث اعظم کے ساتھ میں ہم نے کھائے پیے نہیں، غوث اعظم ہمارے رشتہ دار نہیں، ہمارے فرد کے کوئی شخصیت نہیں، لیکن ہم غوث اعظم کو غریب ہے تو غریب، امیر ہے تو امیر، اپنے ہیں تو اپنے، بیگانے ہیں تو بیگانے، غوث اعظم کی یاد منا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگوں کو زمانہ اس لیے یاد کر رہا ہے، لوگ ان کی یادوں پر یاد اس لیے منا رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ قرآن عظیم میں ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ غوث اعظم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ غوث اعظم نے اپنے رب کو ایسے یاد کیا ہے، ایسے یاد کیا ہے کہ 25 سال تک بیابان جنگلوں میں، آج بغداد کا ایک علاقہ جہاں حضرت سلمان فارسی کی مزار پاک ہے، جہاں پر حذیفہ یمانی آرام فرما ہے، جہاں پر ہماری حاضری ہوئی ہے، وہ پہلے جنگل کا علاقہ تھا۔ ان جنگلوں میں 20 یا 25 سال تک سرکار غوث اعظم پیڑ کے پتے کھا کھا کر کے مجاہدہ کرتے رہے اور اپنے رب کو یاد کرتے رہے، اور 15 سال تک لمبی راتوں میں نماز عشاء پڑھ کر کے غوث پاک ایک پیر میں کھڑے ہو کر کے ہر رات ایک قرآن ختم کر کے اپنے رب کو یاد کرتے رہے۔ رب کی رحمت مچل اٹھی اور رب نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، اس انداز میں تم مجھے یاد کرتے ہو، رہتی دنیا تک ہمارا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا زمانے والوں سے چرچا کرا دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے لوگوں کی تھیوری چل رہی ہے، لوگوں کا مشن چل رہا ہے کہ جشن غریب نواز کو روکا کیسے جائے، جشن غوث اعظم کو روکا کیسے جائے، لیکن دیوانے دن بدن غوث اعظم کی یاد پر یاد منا رہے ہیں، غوث اعظم کا ذکر پہ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان بزرگوں کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہے، اور جسے رب بلند کیا کرے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے غوث پاک ہیں، آپ دیکھیں نا ان کی زندگی پاک۔ آپ 470 ہجری میں گیلان میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایران کا قصبہ ہے گیلان۔ گیلان کے ایک محلے میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی آمد 470 ہجری میں ہوتی ہے۔ 92 سال کی عمر پاک پا کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں۔ 92 سال کی آپ کی عمر پاک ہوتی ہے۔ 571 ہجری سے آج جو ہے یہ 1442 ہجری چل رہا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا لیکن غوث اعظم کی یاد پر یاد منائی جا رہی ہے۔ وہ غوث اعظم جن کی شان نرالی ہے، جن کی آن نرالی ہے۔ میرے پیارے، ہم خوش عقیدہ مسلمان صرف دکھاوے پر نہیں، محبت کے ساتھ غوث اعظم کے لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اسے تناول بھی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس لنگر سے ہمارے غوث پاک بھی راضی ہیں۔ بولیے نا سبحان اللہ کے نام پر بولیے سبحان اللہ۔ غوث پاک کو لنگر بھی پسند تھا، لیکن ہم لنگروں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ وہ بھی پسند تو تھا لیکن اس سے زیادہ غوث پاک کو ایسی محفلوں میں آنا اور ایسی محفلیں سجانا پسند تھا۔ اور صحیح الحمدللہ بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کا اچھا انداز یہی ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں نہ ہو ہم غوث اعظم کی ذکر کی محفل سجا لیں، اس لیے کہ غوث اعظم کا جب بچپنا تھا، آپ جہاں بھی تقریروں کی محفل دیکھا کرتے، علماء کا خطاب و بیان ہوتا، آپ تشریف لے جایا کرتے، ایک کونے میں چپ چاپ سے بیٹھ جایا کرتے، اور محفل ختم ہوتی آپ واپس تشریف لے جایا کرتے۔ ایک دن وقت گزرا، وقت گزرتا رہا، آپ کی عمر پاک 18 سال کی ہوئی، اور جب 18 سال کی عمر پاک ہوئی تو سرکار غوث اعظم نے بغداد کی دھرتی پر اپنی ولایت کا اعلان کیا۔
آپ یہ بات اپنے ذہن پر رکھیں، ہمارے غوث پاک 18 سال کی عمر پر ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ولی تو پہلے ہی سے تھے، جیسے ہمارے حضور پیدا ہوتے ہی نہیں، اس سے پہلے بھی نبی تھے۔ جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے تب ہمارے حضور نبی تھے، لیکن نبوت کا اعلان 40 سال پر کیا۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے، لیکن اپنی ولایت کا اظہار 18 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب 18 سال کی عمر پر آپ ولایت کا اعلان کرتے ہیں تو میرے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی خطاب نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک دن حضور غوث اعظم محو خواب ہیں، حالت نیند میں ہیں، خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں، حضور کی آمد ہوتی ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ بیٹا عبدالقادر، غوث پاک کا نام غوث پاک نہیں تھا، یہ آپ کا لقب تخلص ہے، آپ کا نام عبدالقادر۔ کہا کہ بیٹا عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عراق و بغداد والے کو قرآن و حدیث کی باتیں سناؤ، لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، انہیں راہ راست پر لاؤ۔ تو حضور غوث پاک نے کہا کہ نانا جان، یا رسول اللہ، یہاں عربی نسل کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مفتی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے وقت کے عربی داں لوگ ہیں، اور میں تو ایک اجمی ہوں، ایران کے علاقے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، ان کے سامنے مجھ کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا بیٹا عبدالقادر، اپنی زبان کھولو۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے اپنی زبان کھولی، آقا کریم نے 7 مرتبہ اپنے تھوک مبارک، جسے لعاب دہن کہا جاتا ہے، غوث پاک کے منہ میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر اب تم تقریر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور خواب سے واپس تشریف لے گئے، اتنے میں غوث پاک کے خواب میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا عبدالقادر تقریر کیا کرو۔ تو کہا کہ عبدالقادر تقریر کیا کرو، تو کہا کہ بابا جان مجھے ہیبت ہوتی ہے، تو کہا کہ منہ کھولو۔ تو آپ نے 7 مرتبہ لعاب دہن نہیں بلکہ 6 مرتبہ مولا کائنات نے غوث پاک کے منہ پر ڈال دیا۔ تو کہا کہ اے بابا جان، نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی نبی ہیں، وہ تو نبیوں کی تاجدار ہیں، انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے تو میں ادب کی وجہ سے ان کا احترام کر رہا ہوں، اور میں 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں، وہ 7 مرتبہ ڈالے ہیں، اور نبی کی تعظیم و عزت بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک پھر آ کر کے جب منبر پاک پر خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اللہ اللہ، غوث پاک کے مجمع میں 1 2 4 نہیں، 2 4 ہزار نہیں، 10 20 ہزار نہیں، بلکہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور غوث پاک تقریر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، مچل کر کے بول دو سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی تقریر ایک دن جامع مسجد کے منبر پر ہو رہی ہے، بغداد شریف، آپ کا خطاب ہو رہا تھا، ہزاروں کا مجمع ہے، بہت سارے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، ان ولیوں میں حضرت علی بن حیتی بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن حیتی کون ہے جانتے ہیں؟ حضور غوث پاک کے خلیفہ ہیں، اور ان کی شان بغداد میں ان ولیوں میں تھا کہ جو ولی اللہ کے حکم سے مردے زندہ کیا کرتے تھے، وہ حضرت علی بن حیتی کا مقام ہے۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں اللہ نے میرے نام میں وہ تاثیر رکھی کہ اگر بغداد میں کوئی پریشان حال ہوتا اور میرا نام لے لیتا تو اس کے نام کی برکت سے اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دیا کرتا۔ حضرت علی بن حیتی بیٹھے ہیں، آنکھیں لگ گئی، سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں، حضرت علی بن حیتی کو آنکھیں لگ گئی، تھوڑی سی خواب کا عالم ہو گیا، آپ تھوڑے سے نیند کے عالم میں آ گئے۔ تو اس وقت حضرت علی بن حیتی کو جب خواب میں آئے اور نیند لگی تو میرے پیارے اچانک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور ہاتھ باندھ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور غوث پاک کی آواز علی بن حیتی کی کانوں پہ ٹکراتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کہا کہ یا پیر صاحب حضرت معاف فرما دیجئے، آپ کا اتنا اچھا بیان ہو رہا تھا اور مجھے نیند لگ گئی تھی، اور یہ نیند اس لیے لمبی ہو گئی تھی کہ میں سویا نہیں تھا، مجھ کو سلا دیا گیا تھا۔ کسی عاشق نے کہا ہے نا کہ سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی۔ حضرت علی بن حیتی کہتے ہیں کہ میں سو گیا تھا اور مجھے سلا دیا گیا تھا۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور آپ کافی دیر سے کھڑے تھے، مجھ کو نہیں معلوم۔ تو کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اس وقت جب میری لمبی نیند ہو گئی تو اصل بات یہ تھی کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے تھے، میں اپنے آقا کا دیدار خواب میں کر رہا تھا۔ یہ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں۔ تو اس وقت غوث پاک فرماتے ہیں اے علی بن حیتی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے خواب میں آقا تشریف لائے تھے، سنو تم تو سو کر کے آقا کا دیدار کر رہے تھے، میں جب تقریر کر رہا تھا تو آقا تشریف لا رہے تھے، تو میں اپنی ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تو آقا آئے، تو اس لیے میں کھڑے ہو کر کے آقا پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ اللہ اللہ، یہ غوث اعظم ہے، ان کا مقام کیا کہیے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی چلنے دینا میں پھر تھوڑی دیر، ہاں بس ایک واقعہ سماعت فرما لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ توجہ چاہوں گا۔ بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں، تقریر تو آپ سنتے ہیں لیکن نقطے کی بات سنیں۔ سبحان اللہ، ہمارے حضور کی شان وہ ہے کہ اللہ نے ان کا مقام تمام نبیوں میں افضل والا رکھا ہے، اور غوث پاک کی شان وہ ہے کہ جن کا مقام اللہ نے ولیوں میں افضل والا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں ابو جہل آیا مٹھی بند کیے ہوئے اور کہا کہ بتائیں میری مٹھی پر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ کیا ہے، تو اس سے پوچھ لے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، وہ خود بتا دے گا کہ میں کون۔ ابو جہل نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، حضور کہہ دیتے کہ تیری مٹھی میں کنکری ہے، اس کا سائز یہ ہے، اتنے تعداد میں ہے، گنتی بتا دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ابو جہل کی مٹھی میں نہ کنکریوں کا نام بتایا، توجہ چاہوں گا، نہ کنکریوں کی تعداد بتائی، نہ کنکریوں کا سائز بتایا، بلکہ کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ سوال ذہن پر آتا ہے کہ یا رسول اللہ، ابو جہل نے پوچھا تھا مٹھی میں کیا ہے، آپ کہہ دیتے کنکری ہے، بات ختم ہو جاتی۔ آپ نے نہ کنکریوں کا نام بتایا، نہ کنکریوں کی سائز بتائی، نہ کنکریوں کی تعداد بتائی، بلکہ کنکریوں سے آپ نے کلمہ پڑھوایا۔ تو آقا فرماتے ہیں میری نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، زمانہ ترقی کرے گا، سائنس کا دور آئے گا، بڑے بڑے ڈاکٹر اور سرجن پیدا ہو جائیں گے، اور جب سرجن بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہو جائیں گے، کسی کے پیٹ پر پتھر کی بیماری ہو جائے گی، مشینوں کے ذریعے سے وہ لوگ اس بیماری کا پتہ لگا کر کے یہ بتا دیں گے کہ اس کے پیٹ میں اتنی بڑی پتھری ہے، ان کی گنتی یہ ہے، ان کی تعداد یہ ہے، ان کا سائز یہ ہے۔ تو میں نے ان کنکریوں کا نام نہ بتایا، سائز و تعداد نہ بتائی، بلکہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر کے دنیا کو چیلنج کر دیا کہ دنیا کتنی ہی ترقی کر لے جائے، دنیا کتنی ہی آگے بڑھ جائے، سائنس کتنا ہی آگے ترقی کر لے، کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتا۔ اگر کنکریوں سے کوئی کلمہ پڑھوانے والا اللہ نے پیدا کیا تو وہ مکے میں آمنہ کا لال پیدا ہوا۔ ایسے ہی غوث پاک کا زمانہ ہے۔ غوث پاک کبھی کبھی اپنے ماں کی گود سے غائب ہو جایا کرتے تھے، دایا ماں کی گود سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی دایا ماں نے کہا کہ بیٹا عبد القادر کہاں چلے جاتے ہو؟ تو کہا کہ دایا ماں میں سورج میں چلا جاتا ہوں۔
جب دوبارہ پوچھتے تو وہی کہتے، تبارہ پوچھتے تو وہی کہتے. تو ان کی دایا ماں کہتی ہے کہ بیٹا عبد القادر کبھی کبھی اپنے چرنوں سے چندرما کو بھی نواز دیا کرو. کہا کبھی کبھی چاند پر بھی چلا جایا کرو. تو کہا کہ امی جان میں چاند پر نہیں جاتا. تو کہا کہ چاند پر کیوں نہیں جاتے، سورج ہی پر کیوں؟ تو کہا کہ سورج پر اس لیے جا رہا ہوں کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں زمانہ ترقی کرے گا، دنیا آگے بڑھے گی، سائنسداں پیدا ہوں گے، لوگ چاند پر جائیں گے، لیکن سورج پہ کوئی سائنس کتنی ترقی کر لے سورج پہ کوئی جا نہیں سکتا. میں سورج میں اس لیے جاتا تھا تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ سورج میں پہنچنے کی طاقت و پاور اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں اگر کسی کو دیا ہے تو بغداد کا عبد القادر ہے جسے اللہ نے پاور عطا فرمایا. غوث پاک کے ماننے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے جہاں سچی پکی محبت کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلا کریں. میرے غوث پاک کا ایک فرمان یاد رکھیں. غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا چاہنے والا نماز کی پابندی کرے گا، ماں باپ کی عزت و احترام کرے گا، مصطفیٰ کریم پر کثرت سے درود پڑھے گا، جمعہ کے دن آیت الکرسی پڑھے گا، میں عبد القادر اسے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کی سچی محبت فرمائے. اور آج جو بابا قوم ملت جناب عبد الرشید نوری صاحب کے دولت خانے پر یہ جشن کی محفل اس بھلائی کے علاقے پر اس مقام پر جو سجی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جشن کو قبول فرمائے اور ان کی عمروں میں اور جو لوگ ان کی دعوت پر حاضر آئے ہیں اللہ سب کی عمروں میں سب کے گھر علم عمر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مفصل بیان ہوگا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا باد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام.